अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर बहस का सिलसिला जारी था कि आज एक नई सूरत हाल सामने आ गई है। हुकूमती रहनुमाओं ने इमरान खान की मुज़ाकिरात की मशरूत पेशकश पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धमकियाँ और मुज़ाकिरात साथ साथ नहीं चल सकते, जिस पर इमरान खान का भी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। हुकूमत अगर इलेक्शन की तारीख नहीं देती तो असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और उन्हें ऐसा करने का इख्तियार भी मिल चुका है। ओरिया साहब, इमरान खान के इस बयान से कि हुकूमत से मुज़ाकिरात अब नहीं हो सकते, एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। क्या देख रहे हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, दोनों साइड पे अपनी अपनी गेम्स चल रही जा रही हैं इस वक्त, और इमरान खान ने बुनियादी तौर पर जो तुरब का पंता फेंका था उस पत्ते की जो गूंज है इस वक्त बाकी पूरी की पूरी सियासत में सुनाई दे रही है। गुज़श्ता तकरीबन 5-6 महीने से असल में पाकिस्तान की सारी सियासत इमरान खान के गिरद घूमती है। वो कहता है मैंने जुलूस निकालना है, उसके साथ बयानात शुरू हो जाते हैं, मरियम औरंगज़ेब आ गई, फलाना आ गई। वो कहता है मैंने धरने में जाना है, धरने के खिलाफ बात शुरू हो जाती है। वो कहता है मुल्क के अंदर इक़्तिसादी सूरत है उसकी, यानी पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त यरगमाल है इमरान खान के हाथ में। अब ये जो उसने चाल चली है, ये चाल इतनी मजबूत है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि आर्टिकल 224 की जो शिक 2 है वो बताती है कि अगर डिज़ोल्व हो जाएं असेंबलियाँ तो 5 साल के लिए फ्रेश इलेक्शंस होंगे और वो 90 डेज के अंदर होंगे। अगर वो नॉर्मल हो तो 60 डेज के अंदर होंगे। ठीक, अब 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान ये चाह रहा है कि रमज़ान जो है वो 23 या 24 मार्च को शुरू हो रहा है, तो उससे पहले पहले इलेक्शंस हो जाएं। और अगर मैं असेंबली डिसॉल्व करता हूं तो जाहिर बात है कोई नहीं चाहेगा, कोई अक्ल और सोच रखने वाला, कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे और या सिंध में बैठे बलूचिस्तान में और उसके इलेक्शन 2-3 महीने के बाद हों, और जब 2-3 महीने के बाद होंगे तो यही पंजाब असेंबली जिसके जो मौजूद होगी और केपी के मौजूद होगी, उसमें आप कौमी असेंबली के जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो नीचे जो ग्रुप बनते होते हैं, MPs 2 होते हैं, ऊपर से कौमी असेंबली का कैंडिडेट होता है, वो उनके वोट से मिल मिला के, वो तो ऑलरेडी MPs की सीट तो PTI जीत चुके हो जो नजर आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? एक तो ये, दूसरी बात यह है कि क्या 5 साल ये जब चलेगी तो ये थोड़ा सा कम वक्त में होगी, ठीक है, 2-3 महीने पहले खत्म है तो 2-3 महीने पहले फिर एक साइकिल चल पड़ेगा ना, या तो फिर उसको साइकिल को किस तरीके से इकट्ठा करके इकट्ठी असेंबलियां डिसॉल्व करके कुछ करना पड़ेगा, वरना तो ये साइकिल चल पड़ेगा। अब पंजाब में और उसमें अलग, अब दुनिया पूरी में होता है, अब इंडिया में अलग होते हैं इलेक्शन, लेकिन वहाँ तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होती जैसे हमारी है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इस दौरान में वो उनका काम ये चाहते हैं कि जून के अंदर वो अपना बजट पेश करके यहाँ से जाएं। उसकी वजह यह है कि जून के अंदर वो बजट में कुछ लैंड माइन्स रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत 30 मई को गई थी और उन्होंने बजट कुछ तो 2-3 दिन पहले पेश कर दिया था, बिल्कुल जून का बजट, और उसका अप्रूव भी कर दिया था। यानी इतने चालाक थे ये लोग, और आपको पता है कि उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडीज दे दी थी सबको। ये मुफ्ता इस्माइल ने किया था और फिर मुफ्ता बाद में मानता भी था कि हमने लैंडमाइन रखी थी। एक तो वो ये कहते हैं कि जून तक कम से कम और कुछ नहीं, क्योंकि हम तो नहीं जीत रहे, तो देखें और कुछ नहीं तो कुछ लैंडमाइन यहाँ पर रख के चले जाएं। और कल का जो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, कल का जो इसहाक डार का इंटरव्यू है IMF के साथ, वो इंडिकेशन बता रहा है कि ये करके जाना चाहते हैं। तो उनका है कि जून में करके आगे जाके ले जाए। इमरान खान कहता है ये पहले आ जाए, लेकिन जब अगर असेंबलियां इसने तोड़ दी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं तोड़ेगा, तो फिर तो हलचल मच जाएगी। और मेरी खबर इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम MNAs को इस्लामाबाद बुला लिया है कि आज रात को शाम तक पहुंचो, और वहां पर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो पे डिस्कस करूंगा। आप वाली साहब से बात कर ले, फिर उसके बाद बताऊंगा करना क्या चाहते हैं। ठीक है, हिलाली साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इमरान खान की आज की स्टेटमेंट को? और हुकूमत की साथ ही ये स्टेटमेंट आई थी इससे कबल के मुज़ाकिरात PTI की जरूरत है, हमारी नहीं। आपको लगता है कि हुकूमत को वाकई मुज़ाकिरात की जरूरत नहीं है? जी हाँ, मैं तो समझता हूँ कि आपने ऑफ़र किया और वो आए नहीं, वो कहने लगे कि बात क्या करें, हम तो डेट दे दिया है अगस्त, या मरियम कह रही है अक्टूबर, तो वो तो बात करने के लिए वो आएंगे टाइम हराम करने, उनका फैसला तो हो गया है। अगर इमरान खान समझते हैं कि ये अगस्त या अक्टूबर का डेट एक्सेप्टेबल है तो फिर बात करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मगर अगर नहीं है, और इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो बजट और लैंड माइन जैसे और या साहब ने कहा है वो छोड़ के जाएंगे,
تو پھر میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں پھر آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بڑے اہم معاملے ہیں جو اس ملک کے ابھی فیصلے ہونے ہیں. نمبر 1 تو یہ الیکشن کی باتیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ فیڈریشن نہیں ہے مگر ایک کانفیڈریشن ہے. اچھا یہ بھی صحیح کرنا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن ہو؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر قسم کے صوبہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, جب مرضی وہ کچھ کریں, ان کا قانون ان کے یہ لڑ رہے ہیں ایک ایک سے. یہ جو تحفہ ملا ہے ہمیں یہ تو ایک کنفیڈریشن سسٹم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں آپ جیتیں گے 2/3 سے, بالکل صحیح, آگے بڑھیں, کریں الیکشن, ڈیزالو کریں. ہاں شاید آپ اس وقت فیصلہ آ جائے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا کیسز انہوں نے آپ کے خلاف کیا, بے شک آپ شاید جیل جا سکتے ہیں, تو جائیں جیل, ہم اٹھیں گے آپ کے ساتھ, ہم آئیں گے باہر, آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, نا انصافی, دیکھیں آپ کیا ری ایکشن ہوتا ہے اس ملک میں. آپ ٹھہرے کیوں ہیں جب آپ کو پتہ چل گیا؟ اور اگر آپ کو اگست اور اکتوبر سوٹ کرتا ہے تو پھر چائے پی کے الگ ہو جائیں اور ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیں کہ ہم ٹھیک ہے, فیصلہ ہو گیا ہے, ادھر اس وقت ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کا پرابلم کیا ہے. کیا ان لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس ملک کی پرائیورٹیز یہ دو فیملیز میں, فیملی فرسٹ اور فیملی اکاؤنٹ سیکنڈ, اور کوئی ان کا کنسرن ہے ہی نہیں. تو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں جلد سے جلد تو آ جائیں, الیکشن کرائیں. اوریا صاحب آپ اب کچھ بتا رہے تھے, خبر دی آپ نے کہ شہباز شریف نے ارکان اسمبلی کو اسلام آباد بلا لیا, تو کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام تر انہوں نے راستے اور ایونیوز جو ہے وہ تلاش کر لیے ہیں کہ کسی طریقے سے نو کانفیڈنس موو آ جائے. اچھا, اب نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ ایک تو یہ لوگ کانسٹیٹیوشن وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں, اسمبلی لاز پڑھتے نہیں ہیں, ہمارے ان کی 12 سال 13 سال 14 سال اسمبلیوں میں گزر جاتے ہیں, بال سفید ہو جاتے ہیں. ڈیورنگ دا سیشن بھی آپ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ اس میں جمع کرا سکتے ہیں سیکرٹری ٹو دا اسمبلی کے پاس, ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اوپر اگر وہ اسپیشل ایجنڈا میں شامل کرتا ہے, اگر وہ نہیں شامل کرے گا تو مسئلہ بن جائے گا, شور بچے گا. ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. اب اگر آپ, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پی ٹی آئی سے لوگ توڑیں, اب جو اسمبلی سپریم کورٹ نے ایک ڈھکن لگا دیا ہے نا اس کے اوپر, فلور کراسنگ کے اوپر, کہ ان کے ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے, اس نے انہوں نے, اور اس لیے ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی والے تو پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ 17 لوگ پہلے اپنا ووٹ ڈال کے, وہ جو فلیٹیز میں ہوا تھا نا اس میں ووٹ ڈال کے 190 کی گنتی پوری کر کے وہ جناب کہہ دیا تھا, اور ان کے 17 کی سیٹیں بھی چلے گئیں. اب وہ ساری زندگی کے لیے ان کے مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کا سامنا کریں, کوئی حالات ہے, ساری زندگی نہ صرف 5 سال کے لیے تو ہے ہی ہے نا. اب انہوں نے وہ نہیں کیا. اب اس وقت ایک صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت یہ وہاں پر جا رہے ہیں, بلا لیا انہوں نے شہباز شریف صاحب. ان کو سمجھتے یہ ہیں کہ شاید اس وقت ہمارے خلاف کوئی بلٹ اپ ہو رہا ہے, کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ چھوڑ رہی ہیں, اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے ان کو خبر ملی ہے کہ عارف علوی صاحب شاید ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس تک کہنے والے ہیں, تاکہ اگر عمران خان یہاں سے چل رہا ہے تو وہاں کوئی 2 پارٹیاں, ظاہر بات ہے کسی نے رابطہ کیا ہوگا نیچے اس وقت. اس کی ایک وجہ ہے نا جی, اس وقت 13 کی 13 پارٹیاں جتنی بھی وہاں پر ہیں نا, وہ ساری نہیں چاہتی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس گڑھے میں کود جائیں. ان کو اندازہ ہو گیا ہے. اب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, مطلب شاہزین بگٹی کی ایک سیٹ والی پارٹی ہے, رائے حق کی 1 سیٹ والی پارٹی ہے, اس طرح اور چھوٹی چھوٹی, زیادہ انہا کا مسئلہ تو 3 پارٹیوں کا ہے نا, مولانا فضل الرحمان اور اس کے بعد آصف زرداری اور اس کی باقی جو بی این پی ہے یا اتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, ان کا تو اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ نہیں چاہتے تو رو کے اندر اس نفرت کا سامنا کریں الیکشن میں کوئی جو باقی 3 پارٹیاں کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے تمام ان کے ممبران کو کہ اسلام آباد پہنچ جائیں, یا ½ این آور کے ڈسٹنس پہ رہیں کہیں, یہاں آدھے گھنٹے کے اندر آپ اسمبلی پہنچ سکے. ایک تو یہ ہے کہ شاید وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے, کیونکہ ایک دفعہ لے پھر 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بہت سٹیبل ہو جاتا ہے, ٹھیک, یا پھر ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں پر خبر نکل گئی ہے تو عارف علوی. تو کیونکہ عمران خان بنیادی طور پر اور باقی بھی پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک دفعہ اکٹھے ہوں.
یہ رولا والا نہ پڑے کہ پہلے 2 کے ہو رہے ہیں تو پھر آگے ہو رہے ہیں تو پھر یہ اس میں تو ملک تباہ برباد ہو جائے گا نا. تو یہ ہے اصل صورتحال. اس میں ایک وہ چاہتے ہیں, ان کے شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے باقی لوگوں کی, کہ اگر ہم یہ عمران خان توڑتا ہے تو ہمیں نکالے پھر کوئی, تاکہ ہم شہید بن کے باہر آئیں. اچھا ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پرویز الہی نے انہیں پنجاب اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا ہے اور اسی ماہ اسمبلیاں وہ توڑ دیں گے. تو اگر ایسا ہوا تو پی ڈی ایم کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ نہیں, اگر توڑ دیے ہیں تو بڑی سیدھی بات ہے, الیکشنز ہوں گے 3 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے, جو بھی ہے. نہیں, صوبائی کے ہوں گے نا. وہ دوسرے تو دیکھیے, جب تک وہ لوٹ سکتے ہیں وہ کبھی نہیں توڑیں گے, وہ کچھ نہیں توڑیں گے. ان کا آپ کمال کر رہی ہیں. It's the goose that lays the golden egg. وہ کبھی نہیں کریں گے. آخری دن لمحہ تک وہ چپکے رہیں گے. تو میں کہتا ہوں عمران خان, آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو 2/3 ملے گا, آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک بہادر آدمی, ہم مانتے ہیں, آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اوریہ صاحب, تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹی تو ملک بحران میں چلا جائے گا, تو اس لیے وہ انسسٹ کریں کہ جی نئے انتخابات ہونے چاہیے. تو کیا حکومت کو اس بحران کا ادراک نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے پہ راضی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 مہینے کے اندر انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا. میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ نیب میں 3 چیزیں جو ہیں, 3 بنیادی لاز انہوں نے پاس کرا دیے. سب سے اہم ترین قانون تھا ایسٹ بیونڈ مینز کا, کہ آپ نے اپنی جائیداد کیسے بنائی ہے اس کا بتاؤ. اب اگر پتہ چلتا ہے کہ اوریہ مقبول جان کی ڈیفنس کے اندر ایک 4 کنال کی کوٹھی ہے, تو بجائے اس کے کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ نے کہاں سے بنائی, اب نیب والے ثابت کریں گے کہ میں نے غلط طریقے سے بنائی. نمبر 1. پھر اگر میں سرکاری یہ قانون پاس کروا دیا شہباز شریف صاحب نے. دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر میری بیوی کے نام پہ کوٹھی ہے اور وہ بھی 4 کنال کیا, اور میں ایک سرکاری افسر ہوں یا میں ایک ایم پی ایم این ہوں, تو اس سے بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ جناب آپ کیسی آپ نے کوٹھی کہاں سے بنائی ہے. وہ کہے گی میں نے خود بنائی ہے, ظاہر بات ہے. اور مجھ سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری بیوی نے کہاں سے بنائی. ٹھیک, یہ 2 چیزیں تو آپ آ گئی. اب اس دوران میں اگر انکوائری ہو رہی ہے نیب کی, ٹھیک ہے, اور اگر میں وہ بیچ سکتا ہوں تو مجھے بیچنے کی بھی اجازت ہے, میں بیچ کے بھاگ جاؤں. یہ 3 ایسے قانون پاس ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے کر لیے ہیں بھائی, ان کو فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر. یہ ہے اصل مسئلہ. یعنی میری کوٹھی ہے, میں پکڑنے جانے والا ہوں, میں بیچ دیتا ہوں, اور بیچنے کے بعد میں کہتا ہوں بھائی اب تو ختم بات ہوئی نا, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, اللہ خیر خلا, میں وہاں سے یورپ میں پیسے بھیج دیتا ہوں. یہ ہے چیز. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت بنے گی تو ملک میں استحکام آئے گا اور الیکشن سے ملک میں سرمایہ کاری بھی آئے گی. تو کیا ویسا استحکام 1 سال کے لیے موجودہ سیٹ اپ میں نہیں لایا جا سکتا؟ میں سمجھا نہیں. جتنا دیر دیکھیے اس وقت, میں نے ابھی اسی پروگرام کے پہلے میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی بڑا پریشان ہو کے آیا, کہنے لگا کہ سویا بینز کے جہازیں جو آپ نے روکے ہوئے ہیں, جس کے لیے ایل سیز کے لیے پیسے نہیں مل رہے ہیں, اس میں پولٹری فیڈ ہے, سویا سے پولٹری فیڈ بنتا ہے. ہمارے پاس پولٹری انڈسٹری کے لیے فیڈ نہیں ہے. یہ جب آپ اگلے جب ٹاپک پہ آئیں گے, یہ دار صاحب جو کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیا ہوگا. مگر ایسے حالات آپ 1 اور سال چلانا چاہتے ہیں؟ مانے کہ آپ 30 سال نے نہیں دیکھا ہے یہ حالات اس ملک کا, انہوں نے کیا کیا ہے یہ 2 فیملیز نے. مانے کوئی ابھی شبہ رہ گیا ہے ان کے پرائیورٹیز کیا ہیں, ان کی کمپٹنس کا کوئی شبہ بھی رہ گیا ہے کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یو آر اے میسیکسٹ. میسیکسٹ میں مت ہے کہ وہ آدمی کو جو مزہ آتا ہے جب اپنے آپ کو وہ مارتا ہے. تو واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ وی آر ناٹ میسیکسٹ بھائی, ہم چاہتے ہیں ترقی ہو. تو معاف کریے, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس آدمی اگر آ جائے عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اس کانسٹیٹیوشن, یہ جو لا اوریہ صاحب نے ذکر کیا ہے, جی یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک سٹیٹ نہیں ہے, یہ کرمنل انٹرپرائز ہو گیا ہے. اس لیے آپ کرائم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سنیے یہ جو کہہ رہے ہیں, کوئی بھی آ کے اپنے بیوی کے نام پہ کچھ کہہ دیا, اس کو ایک سوال نہیں پوچھا جا سکتا. کوئی بھی آ کے
ultra माने when property is subject to court decision, वो एक कानून दुनिया का बताता है कि आप उस प्रॉपर्टी को जब तक केस डिसाइड नहीं हुआ आप छू नहीं सकते. इधर इन्होंने आके कानून पास किया कि वो प्रॉपर्टी अगर भी इन डिस्प्यूट हो, इसलिए कि वो आपका वाइफ का हो गया, आप बेच दें उसको. यार व्हाट इज दिस? अच्छा, प्रिजम्पशन, फ्रेंच लॉ का प्रिजम्पशन ये है कि यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट. इस मुल्क में इट इज इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी. ये जो इधर जो कल्चर है वो है चोरी करो. आप अगर चोरी नहीं करते और 40 साल के बाद आप एक 660 गज के घर में रह रहे हैं और आप इंपॉर्टेंट ओहदे में रहे हैं, तो लोग कहते हैं व्हाट अ फूल यू आर. वो नहीं कहते हैं शाबाश आपने वो ट्रेंड नहीं किया जो मुल्क में है, यू आर एन ऑनेस्ट मैन. वो कहते हैं व्हाट एन इडियट. अब शोर मत करो, भुगतो. ठीक है नाज़रीन, सियासत में तो एक बहस चल रही है. फ्रंट पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है. वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का IMF के हवाले से एक तनक़ीदी बयान सामने आया है. इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार चंद रोज़ पहले तक मईशत के ठीक होने के बारे में निहायत पुरुमीद थे, लेकिन अब वो IMF को तनक़ीद का निशाना बनाते नज़र आ रहे हैं. हिलाली साहब, वज़ीर ख़ज़ाना ने तो ये कहा कि अगर IMF फंड्स फराहम नहीं करता तो ही डज़ नॉट केयर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अब आगे उनका मईशत के बारे में क्या मंसूबा है. हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है. तो इनको हमें बताएं ना कि इनका प्लान क्या है. अगर ये हमें प्लान बता दें तो हम फिक्रमंद नहीं करेंगे. हम सब कहेंगे वाह बड़ा ज़बरदस्त प्लान है आपका, बड़ा ठीक किया आपके. मगर इनका गेम पता क्या है? शोर इधर करते हैं, दुम दबा के वापस भागते हैं, और जब उधर से एक प्लान लेके आते हैं तो शोर करते हैं देखो मैंने उससे बेहतर प्लान ले आया हूं. विच इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. कोई प्लान उनके पास है ही नहीं. देखिए सीधी सादी बात यह है कि पोलाइटली आप कह दें IMF को कि देखिए आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे बड़े अच्छे प्लान्स हैं तो हम आपको बताते रहेंगे, मगर आप फिक्र ना करें, बहुत शुक्रिया आप तक जो मदद की है, मगर अब आप आराम करें. या ये कहें उनको, ये भी नहीं कह सकते. यार इसके आदमी को माफ़ करिए, इन शख्स को मैं कहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे भपकियाँ ना मारें. सीधी सादी बात यह है, आप 2 साल ऑस्टेरिटी चलाएं और 3 चीज़ें से इन अवाम को दे दें, खाना, फ्यूल और मेडिसिन. और अगर 2 साल ये आप कर पाएंगे तो मैं बता रहा हूं अर्बन पाकिस्तान, मिडिल क्लास पाकिस्तान और लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान रिवोल्ट के किनारे पे आ गया है. वो नहीं टॉलरेट करेगा इस किस्म के शॉर्टेजेस, खाना, मेडिसिन और फ्यूल. तो प्लीज दिस इज नॉट द टाइम. तो आपकी शोबाजी की चाल नहीं. देखिए मैं बताता हूं इनकी प्रॉब्लम क्या है. इनका प्रॉब्लम यह है कि IMF ने हमें कहा है भाई तुम तो ये फ्लड का एक बहाना इस्तेमाल कर रहे हो हमारे से ऑस्टेरिटी आपका जो बजट है उसको हमें वीकन करने के लिए. ये तुम्हारा चाल है. इसलिए हम तुम्हें पूछ रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कि आप बताएं फ्लड्स तो हुए सिंध में, मगर सीमेंट प्रोडक्शन को हार्ट पे कैसा इंपैक्ट हुआ है वो तो बताएं हमें. फॉरेन एक्सचेंज जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो बनाए कि हम अपने प्लान को कुछ करें. वो आंसर्स आप देते नहीं, आप दे नहीं सकते हैं. आपने होमवर्क नहीं किया है आपका. और दूसरी चीज ये इसलिए कर रहा है कि दार का बैकग्राउंड आपने देखा है. 2013 से 2018 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. 2016 और 2017 14 वेवर्स लिया है उन्होंने IMF, माने वादा करके IMF के पास जाके वो वादे को कंडोन किया है कि वो वादा वो तोड़ गए 14, और वो कंडोन किया है IMF ने कि ठीक है जाने दो. और क्यों किया IMF?
اس لیے اس وقت آپ بڑے اچھے بچے تھے, آپ افغانستان میں سب ساتھ دے رہے تھے, آپ ہر چیز کر رہے تھے جو امریکن آپ سے خوش تھے. گڈ بوائز کو انہوں نے ایک چھٹکارا دیا تھا. ابھی 2 پرومسز, ایک پرومس جی ایس ٹی 600 ملین آپ ویو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نکل جاؤ ہمارے پروگرام میں, یو آر آف دا پروگرام. اور ایک دفعہ آپ پروگرام سے نکل جائیں تو سعودی عربیہ اور چین بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا, بالکل نہیں دے سکتا. انسٹیٹیوشنز تو چھوڑ جائیں. تو یہ کیا باتیں, یہ بھپکیاں کرتے ہیں ان لوگ. میرے خیال میں آپ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں فار پولیٹیکل گین. ویری سیڈ. بڑا اچھا پوائنٹ دیا آپ نے ہلالی صاحب. اور یہ صاحب اسحاق بار پہلے تسلی دیتے رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں گے, اب انہوں نے عالمی اقتصادی ادارے پر تنقید شروع کر دی ہے, تو یہ یو ٹرن کیوں آیا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کو تو چھوڑیں, انٹرنیشنل جو آپ کو قرضہ جن سے مانگتے ہیں وہ ان کو چھوڑیں, کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ آپ کا جو رسک تھا نا ڈیفالٹ کا, وہ عمران خان کے زمانے میں 5% ہوتا تھا, ہم نے شاید پچھلے ہفتے کہا تھا 87 پہ, اس وقت 100% ہو چکا ہے. اچھا, یعنی 100% رسک یہ ہے کہ آپ پاکستان میں روپیہ لگائیں گے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. یہ تو ایک ہے. آپ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹریجری بلز. ٹریجری بل جو ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بینک سے کہتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ ہم کو دو اور ہمارے ٹریجری بلز خرید لو. یہ سب سے سیف سمجھے جاتے ہیں. بینک سمجھتی ہے کہ بھائی گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے, گورنمنٹ ٹیکس لے گی, ہمیں ہمارا قرض واپس ملتا رہے گا, قرض نہ بھی ملے تو ریگولر سود ملتا رہے گا, ہمارا بینکنگ سسٹم چلتا رہے گا. پاکستان کے 97% جو بینک اکاؤنٹس ہیں, جو میرا اور آپ کا پیسہ ہے جو کہ بینکوں میں جمع ہے, وہ گورنمنٹ کے ٹریجری بلز کے اندر ہے. وہ نہ کہ اس کو دے رہے ہیں, فارم کو دے رہے ہیں, نہ انڈسٹری کو دے رہے ہیں, نہ ایگریکلچر کو دے رہے ہیں, گورنمنٹ خرید رہی ہے, کوئی گورنمنٹ تو بک کی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہمارے ٹریجری بلز خریدو, انہوں نے انکار کر دیا پاکستانی بینکوں نے. اچھا, انہوں نے کہا سود بڑھاؤ, اس ریٹ پہ نہیں ہم خریدتے, کیا بات کرتے ہو. انہوں نے 1% سود بڑھایا, یہ سود میرے آپ کے نہیں پڑا, ان ٹریجری بلز کا آل بینکس ان سب نے انکار کر دیا, ان کا ہم نہیں دیتے. یہ ٹریجری بلز کا سود بڑھا, 1% سود بڑھایا لوٹ مار کے لیے. ہم نے 1000 دفعہ کہا ہے 1959 میں انڈیا نے تمام بینک نیشنلائز کیے, آج تک نیشنلائز ہے. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو, گورنمنٹ پبلک منی جو ہے وہ تمہارے پاس امانت کے طور پہ پڑی ہوئی ہے, تم اللہ تللے کر رہے ہو, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یعنی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں پبلک منی ہے اور 23 منزلہ عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں اور عیاشیاں ہو رہی ہیں. اور ظلم کی بات دیکھیں کہ میرا آپ کا سب کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ وہ پیسہ ادھار لیتی ہے, پھر میرے اوپر ہی ٹیکس لگاتی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھ سے ہی وصول کر کے واپس مجھے دے دیتی ہے سود کے طور پہ. یعنی میری جوتیاں میرے سر پہ ماری جا رہی ہیں. اس میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کو 1% ایک تو ٹریجری بلز کی یہ حال ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف کی بات کرتے جو سالے صاحب نے کہا, جی اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز آپ نے فلفل نہ کی, اگر آئی ایم ایف کا پیسہ آپ کے پاس نہ رہا, پاکستان اس وقت دنیا میں تقریباً 12-13 مختلف جگہوں سے قرضہ لے چکا ہوا ہے. ٹوٹل 12 ایونیوز ہیں جہاں سے آپ قرضہ لیتے ہیں. کچھ تو آپ کو اپنے دوست یار ملک ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں نا, کچھ پیرس کلب سے قرضہ لے لیا, کچھ فلاں بینکنگ کنسورشیم سے قرضہ لے لیا, اس سے قرضہ لے لیا. اب اس وقت کوئی دروازہ ایسا بچہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اللہ کے واسطے میں دے دو. وہ کہتے ہیں جاؤ پیسہ تمہارا واپس کرنے کے قابل نہیں ہو, تمہیں گزرے ہمیں پیسہ. ٹھیک, اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ پڑا ہوگا تو وہ کہیں گے یار ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے ہم دیں. سعودی عرب جیسا بل ملک جس کو اب ہم جار سمجھتے ہیں, دوست سمجھتے ہیں, جس کے لیے ہم جس کے پاس بھاگ کے ہم جاتے ہیں, جو ہمیں رات کو 2 بجے پوری 20 ٹرنک اٹھا کے, پیٹیاں اٹھا کے ان کو لے کے جاتا ہے, میں اپنے خاندان کے اور مریم نواز کے, محترمہ فوت ہو گئی کلثوم نواز کے, سب کے لے کے جاتا ہے ان کو. اس ملک نے بھی کہا ہے $3 بلین تم رکھ لو, خرچ نہیں کرنا. یہ 7 لاکھ کی فلم ہوتی تھی, ہمیں ہلالی صاحب نے دیکھی ہوگی, 7 لاکھ میں وہ کہتا ہے یہ 7 لاکھ ہیں, تم اسے دیکھ سکتے ہو,
چھو سکتے ہو لیکن خرچ نہیں کر سکتے. وہ $3 بلین آپ کے پاس ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ کوئی آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے یوں کشتی کو پھینکا ہے اس کے اندر, سمندر کے اندر, 7 مہینوں کے تباہ برباد کر کے رہتی ہے اپنے اکانومی. بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہلاری صاحب, اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر ان کے پاس معیشت کے بارے میں کوئی متبادل پروگرام یا منصوبہ موجود ہے, جیسے کہ بڑی جارحانہ انداز میں اسحاق ڈار نے بتایا, تو پھر IMF کے انتظار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالکل بھائی, آپ IMF کے پاس 23 دفعے گئے ہیں اس لیے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائے. آپ سمجھئے, آپ ادھار کے پاس جاتے ہیں اور وہ ادھار کے پیسے آپ اپنے فائدے کے لیے, پرسنل فیملی ریزنز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں. بھائی کس کو نہیں پتا ہے کس ڈیل میں کتنا کمیشن کون لیا؟ ایسے ہے. مگر ایک دفعے بھی کسی نے آ کے کہا, میرے سمیت, میں سمیت کسی نے آ کے کہا کہ یہ دیکھو ڈاکیومنٹس تو نہیں تھے تو مجھے پروف کرنا پڑتا مثال کے طور پہ, تو میں کس کو پوچھتا ڈاکیومنٹس کے طرح؟ وہ سب لوگ کہتے کچھ نہیں ہوا. یو انڈرسٹینڈ, کرپشن اس ملک میں کبھی پروف ہوا ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو نام بتا دیں جو ریلی کرپٹ جو جیل میں ہے, آپ بتائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو therefore crime pays, crime pays. جب crime pays then it is a criminal enterprise. اس لیے میں کہتا ہوں it's a criminal enterprise. میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں, سب کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب. اور یہ صاحب, اسحاق ڈار نے یہ بھی نہیں بتایا کہ IMF پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آ رہا ہے. اس کے کون سے مطالبات ہیں جو پورے نہیں کیے جا سکے؟ دیکھیں, جس طرح کا الزام اسحاق ڈار صاحب پہ 90s میں لگا تھا کہ IMF نے کہا تھا آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ کی بجٹ بکس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, آپ ہمیں کچھ اور بتاتے ہو, اور یہ تو پاکستان اتنا جرمانہ ادا کرے. اور پرویز مشرف کے دور میں پاکستان نے جرمانہ دیا تھا, اس کے بعد اسحاق ڈار کو بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے. اور پھر کہا جاتا ہے جی عمران خان نے وہ اس وقت کہہ دیا تھا, وہ اپنا وہ ان کی بات نہیں مانی تھی, سبسڈی دی تھی اور تیل کی قیمتیں بڑھائی تھی. چلو رہنے دیتے, اس کو بھگتتا, وہ اگلے پورے ایک سال بھگتتا, اس کو خود پتہ چل جاتا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو کور اپ کر رہے تھے جو بھی تھا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیوں اس نے بڑھا دی تھی. کیا اس کو خواب آ گئی تھی اس سے گورنمنٹ جا رہی ہے؟ قیمتیں تو جنوری میں, ایشو تو بہت دیر کے بعد شروع ہوا ہے وہاں, لیکن بہرحال بہانہ کرنا ہے, جس میں بھی کرنا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 8 مہینے, آج 9واں مہینہ شروع ہو گیا ہے. اب 9 مہینے کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ 9واں مہینہ شروع ہو گیا گورنمنٹ کا, جی ہاں اپریل میں آئی ہے نا, جی اپریل میں آئی, 9واں مہینہ شروع ہو گیا. اس 9 مہینے کے اندر آپ اس معیشت کی باغ, جس میں سے آپ نے ایک بجٹ پیش کیا ہے. بجٹ آپ کی پرائورٹیز ڈٹرمن کرتا ہے, آپ کی ٹیکسیشن سسٹم ڈٹرمن کرتا ہے. بجٹ سے پہلے وفتا اسماعیل نے ایک لگایا تھا, آپ کو پتا ہے, اس کا ٹیکس لگایا تھا, رچ مینز ٹیکس. جی ایک دن سے پہلے 23 گھنٹے کے اندر وہ واپس ہوا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ لوٹ مار کا پروگرام ہے, سارے کا سارا ان کا لوٹ. دیکھیں ایک بات بڑی طے ہے, میرا اگر گھر بلوچستان میں نہیں ہے نا, یا میرا گھر بلوچستان میں ہے, تو میں لاہور میں یہاں بیٹھ کے کماؤں گا اور وہاں جا کے بھیج دوں گا. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ لاہور میں سڑکیں ٹھیک ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں بھائی کچھ دیر کے لیے بیٹھا ہوں, پردیسی ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں مجھے ڈپٹی کمشنر لگایا ہوا ہے, میں ڈپٹی کمشنر ہوں, میں واپس وہاں چلے جانا ہے. یہ یہاں نوکری کرنے آتے ہیں, یہ یہاں الیکشن لڑنے آتے ہیں. کس کا ایسٹ ہے اس ملک کے اندر, کس کی انویسٹمنٹ ہے اس ملک کے اندر, کس کی زندگی کا مستقبل ہے اس ملک کے اندر؟ کسی کا بھی نہیں ہے. تو کیوں؟ اور جن لوگوں کے جہاں مستقبل ہے وہ ان کا کان کھینچتے ہیں, یہ کرو وہ یہی کرتے ہیں. یہ ہے پاکستان کا المیہ. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ان کا متبادل پروگرام کیا ہو سکتا ہے, جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل سکڑ رہے ہیں, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے کم رقوم موصول ہو رہی ہیں, اور برآمدات کا گراف بھی گر رہا ہے, سیاسی صورتحال بھی سب کے سامنے اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے جو بھی گورنمنٹ آئے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, 2 سال کے لیے آپ کو ایک آسٹیریٹی پروگرام کرنا پڑے گا. جیسے کل اور پرسوں 2 دن ہم نے اور اولیاء صاحب نے, میں نے بھی کچھ انڈیکیشن کیے کدھر سے پیسے آپ کے بچ سکتے ہیں. کل انہوں نے کہا گیس لیکیجز اور یہ, اور 1 گھنٹہ پہلے روکو. یہ سب چیز امپلیمنٹ کریں, دنیا کو بتائیں کہ آپ کانشیس ہیں اور آپ کچھ کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے, میں ان کا تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ امپورٹس کم ہوئے ہیں. That's the way to do it. مگر
یہ ایسا مزہ نہیں آتا ہے پولیٹیشنز کو. وہ عوام کمپلین کرتی ہے, عوام کو سچ بولو. میں کہتا ہوں یہ عوام کو سچ بولیں, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ محسوس ہی نہیں کرتے ہیں وہ کیا کیا برداشت کریں گے. اگر ان کو پتہ ہے راستے میں ہیں, صراط المستقیم سیدھے راستے پہ ہیں, اور وہ سچ کر رہے ہیں اور سچ آپ ان کو بتا رہے ہیں. یہ تو کوئی بتاتا نہیں ہے. میرے پاس کوئی خاص ایکسپرٹیز نہیں ہے, مگر آپ یقین کریں کہ میں کبھی رکشوں میں بیٹھتا ہوں تو ایک رکشہ والے نے کہا نہیں تمہارے سے پیسے نہیں لوں گا آپ سے. کیوں؟ کہ آپ سچ بولتے ہیں. بھائی جھوٹ بولنا مشکل ہے, سچ بولنا تو آسان ہے نا. صحیح. یہ بھی نہیں کرتے. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ آپ مجھے پوچھتے رہتے ہیں 2 سال اور 3 چیزیں آپ اپنے ملک میں گارنٹی ہو, فیول, فوڈ اور میڈیسن. صحیح بات. رائٹ. پیٹرول, تیل, کھانا اور میڈیسن, یہ 2 سال کے لیے آپ ٹھیک سے امپلیمنٹ کریں, آپ کی بہت سارے تکلیفات ختم ہو جائیں گے. یو بی لانچڈ آن دا پروگریس. بھائی 80% انڈسٹری اس وقت بند ہے. مینوفیکچرنگ 80% بند ہے. یہ ایسا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے ناظرین, ملک کے دیوالیہ ہونے کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے. دوسری جانب ارکان پارلیمنٹ کو ثوابدیدی فنڈز کی منظوری دی جا رہی ہے. معاملہ کیا ہے, بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ارکان پارلیمنٹ کے لیے اربوں روپے کے ثوابدیدی فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے. اگرچہ ضمنی گرانٹس ترقیاتی کاموں کے لیے ہیں, لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف ملک کے دیوالیہ ہونے کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں, تو دوسری جانب اتنے زیادہ ثوابدیدی فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے. اور یہ صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا یہ کارنامہ ہے. میں ابھی ریفرنس دے رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا, یہ میں نے رپورٹ نکال لی ہے. یہ IMF ایگزیکٹو بورڈ ریویو پاکستان مس رپورٹنگ ریمیڈیل سٹیپ اپریل 28 2000 کی رپورٹ ہے. اب میں صرف ایک فکرہ پڑھ دیتا ہوں. ایگزیکٹو بورڈ آف دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ریویوڈ ٹوڈے دا ڈیٹا ریویژنز اینڈ مس رپورٹنگ بائی پاکستان along with the authorities' commitment to promptly repurchase SDR 18.95 million in outstanding debt to the IMF and to voluntary purchase of another SDR فلان. Following the executive board نے کہا ہے executive board expect concerns over the misreporting of the fiscal data to the IMF between 1997 to 1999. اچھا, جس ملک میں فسکل ڈیٹا جو ہے اس کا بارے میں جھوٹ بولنے والے عالمی ادارے کے سامنے موجود ہوں اور اس کا دوبارہ فائنانس منسٹر لگائیں تو یہی تو ہوگا. اب کیا کیا the cabinet today approved, ٹھیک ہے, 300 پہلی بات ہے 300 ملین تو انہوں نے کہا ہے کہ جی VVIP کے لیے نا ان کے دوروں کے لیے رکھ دو. اچھا, ملک ڈوب رہا ہے, ملک کے اندر سویابین آئل منگانے کے لیے ڈالر نہیں ہے, کنولا منگانے کے لیے پیسے نہیں ہے, یہ ان کو دے دو. اچھا, اس کے بعد جناب انہوں نے کہا ہے جی ₹500 ملین in each of 174 constituency of the National Assembly that voted for the Prime Minister. 87 billion 87 ارب MP MNA فنڈز کو دیا گیا ہے, ساروں کو نہیں, ان 174 MNAs کو جنہوں نے پرائم منسٹر کو ووٹ دیا ہے. اب اس میں تو مجھے بڑا ترس آ رہا ہے. ہلال صاحب کو جانتے ہوں گے, ہم جب STP کی ADP کی یا میٹنگ میں جایا کرتے تھے, ایلوکیشنز ہوتی تھی پروجیکٹ کے حساب سے, ایم پیز کو نہیں کہا جاتا تھا. اس کے پر ہم ڈسکس کریں گے, آپ پروگرام رکھیں تو آپ حیران ہوں گے ان 5 سالوں میں انہوں نے جو گند کیا ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, میں جب ہیلتھ کا انچارج تھا بلوچستان کا, تو ایم پی اے فنڈ کے تحت 550 ڈسپینسریز کی بلڈنگ کھڑی کی گئی تھیں. اچھا, اور لوکل بجٹ کے حساب سے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک سال میں 35 کو دیا جا سکتی تھی اسٹاف. یعنی جس آخری جو ملتی تھی, جس کو ملنا تھا وہ 9 سال کے بعد ملنا تھا, اور 9 سال کے بعد نہ بلڈنگ کی اینٹیں رہنی تھی, نہ اس کے اپنا روشن دان رہنے تھے, نہ کھڑکیاں رہنی تھی. انہوں نے کمیشنیں کھانے کے چکر میں ان 5 سالوں کے اندر وہ ایم پی اے فنڈ اور MNA فنڈ کے ساتھ کیا جس کے ثابت اب دیکھ لیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ ملک پیسے کو ترس رہا ہے, اور $87 بلین, یہ $87 بلین جو ہیں اگلے کتنے عرصے میں خرچ کون کرے گا, کیسے خرچ؟ صرف یہی ہوگا, ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا, اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس.
ایک بڑا مزدار ٹرم ہے. اچھا. ایکسیپٹنس ہوتے کمیشن جو ہوتی ہے, ایک ایکسیپٹنس کی کمیشن ہوتی ہے, ایک کمپلیشن کی کمیشن. تو ایکسیپٹنس کی جیب میں ڈالیں گے, جا کے الیکشن لڑیں گے, اور کیا کرنا ہے انہوں نے. اچھا ہلالی صاحب, اس بات میں شبہ نہیں ہے کہ ترقیاتی کاموں کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے, لیکن کیا یہ وقت اس کام کے لیے مناسب ہے جبکہ IMF بھی حکومتی اخراجات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں؟ بہت اچھا سوال, اگین گڈ کوشچن. اور آپ کو میں بتا رہا تھا پہلے کہ پولٹری فیڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہماری کمی ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں فارماسیوٹیکل کچھ پاؤڈرز کی بڑی کمی ہے فار لائف سیونگ ڈرگز. وہ بھی فارمرز کو آپ پوچھ لیں, وہ بھی نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ لگایا ہوا ہے بین LC پہ. اور فوج کہہ رہی ہے بھائی ہمارے فنڈ انفلیشن ایڈجسٹ کریں ہمارے فنڈز کو, نہیں تو کیا حالت ہو گئی. اور پہلے بھی آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ ہمارے نئے پروجیکٹس اور گورنمنٹ سرونٹس کی تنخواہیں وہ قرضوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں آپ کو اب ایک اور چیز بتاتا ہوں, یہ جو پروجیکٹس ہیں دیکھیے یہ جھوٹ کیسے کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں MNAs کو پیسے دیتے ہیں لوکل پروجیکٹس کے لیے. ارے بھائی تم MNA کو کیوں پروجیکٹس دے رہے ہو لوکل, آپ وہ ناظم کو دیں نا, ناظم لوکل گورنمنٹ کا اس کو دیں, اور لوکل گورنمنٹ کاؤنسلرز کو کہیں دیکھو یہ ٹھیک سے استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ان کو کہیں چیک کریں, ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہ فنڈز ویسٹ نہ کیا جائے. بٹ ایکچولی جیسے اوریا صاحب نے بھی کہا تھا یہ ایک رشوت ہے. میرا دوست DC جھیلم جاوید اکرم مرحوم, میں نے اس کو پوچھا تھا, ہم شکار پہ جاتے تھے 68 میں, میں نے اسے پوچھا تھا, میں نے کہا یار یہ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ جب میں آتا ہوں تو یہ روڈ نیا بنتا رہتا ہے, کہتا ہے میں کیا کروں, مجھے کہا جاتا ہے کہ اس MNA کے رشتہ دار کو دے دوں اور اس کو ہم دیتے, ایک بارش آتی ہے the whole road is wiped off, پھر اس کو ہم دیتے ہیں. میں نے کہا تم تو بدنام ہو جاؤ گے ایسے. کہتا ہے یار چھوڑو میں نکل رہا ہوں ٹرانسفر کے لیے, میں نے اپلائی کر دیا. یہ ہے this is the real پاکستان. اب آپ دیکھیے کہ 25 MNA جو PTI کے بھاگ گئے تھے نا, لوٹے بن گئے تھے, وہ کیوں بنے؟ اس لیے کہ عمران خان نے کہا میں نہیں دیتا یہ پیسے, اس لیے تو وہ بھاگے. ووٹ آف وہ جو تھا پنجاب میں جو ہونے والا تھا, اس نے کہا کہ لوٹنے نہیں دے رہا ہے, ہم جا کے یہ پیسے تو الیکشن میں استعمال کریں گے. اچھا بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فائنینس ہو الیکشن میں تو بڑا سمپل ہے, ایک قانون بنائیں, گورنمنٹ کو کہیں کہ ہر MPA MP کو اتنے پیسے ملنے چاہیے پولیٹیکل اس کے لیے, جیسے برٹن میں ہوتا ہے. یا آپ کہیں کہ یہ پارٹی جو ہے چندہ اکٹھے کر کے ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اس کو اپنے جیب سے خرچنا نہیں پڑے گا, اس لیے کہ جو آدمی اپنے جیب سے خرچتا ہے جیسے ادھر ہوتا ہے وہ تو پیسے فوراً واپس لے وہ بنائے گا. وہ اپنی بیوی کی زیور بیچتا ہے, وہ تو لے کے اس کو ایک اور ہار دے گا. پہلا وہ کرے گا, اس کے بعد دیکھے گا ملک کے لیے کہ وہ اپنی کنسٹیچوئنسی کے لیے کیا کرتا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دس سسٹم از روٹن. جو لوگ چلا رہے ہیں اس روٹن, جو لوگوں نے کنسیو کیا اٹس روٹن. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یو ہیو ٹو ہیو اے مین ود اے 2/3 میجورٹی, وہ آ کے اس کو بدلیں. اس کو ایک موقع ملا ہے عمران خان کو, اگر یہ کھو جائے گا تو کھو جائے تو ختم ہو گئی ہماری, پھر کیا کہہ سکتے. ٹھیک ہے اوریا صاحب, 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس پروگرام میں. آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کی کوئی امید ہے, یہ جو تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں اس سے متعلق؟ دیکھیں اگر آپ نے ریگولر احتساب نہ کیا نا تو پبلک اٹھا کرتی. اور سب سے اہم بات میں بتاتا ہوں, یہ سپلیمنٹری گرانٹ ہے. یہ سپلیمنٹری گرانٹ اگلے سال کے بجٹ میں شو ہوگی, یعنی جون کے بعد شو ہوگی. اس حد تک تیز لوگ ہیں کہ اس وقت بجٹ میں پیسہ نہیں تھا, انہوں نے اگلے اس کے تو ٹھیکیداروں سے پیسے جیب میں ڈال کے یا عیاشی کریں گے. کوئی امید نہیں ہے اس وقت. جو کچھ انہوں نے نیب کے لاز پاس کیے ہیں نا, آپ خود سوچیں کہ 50 کروڑ تک تو حلال ہے نا بے ایمانی, 50 کروڑ تک تو بسم اللہ. اور 50 کروڑ آج کل بہت زیادہ, اتنی بھی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. 50 کروڑ تک آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی. 50 کروڑ کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ جیسے ہمارے کرتے ہیں نا کہ وہ جب ہوتا ہے 1 لاکھ روپیہ تو 99,000 کچھ پیسے بھیجتے ہیں تاکہ ٹیکس میں لگے. اسی طرح یہ کرتے رہیں گے 50 کروڑ سے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن آپ نے سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی. کل مزید اہم موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.